बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। हमने अपनी साबका जो पिछली वीडियोस हैं उनमें 7 मई की एक डेट दी थी। बस जंग बंदी का माहौल चल रहा है, हर तरफ शांति है, एक बयानात की हद तक जो है वो मामला चल रहे हैं। लेकिन रात अचानक आप ये देखें कि कशम और बंदर अब्बास के ऊपर अमेरिकी बमबारी होती है, 2 मकामात के ऊपर बमबारी होती है और उसके बाद जवाबन अमेरिकी हमलों के बाद यूएई पर ईरानी ड्रोन हमले होते हैं। और ईरानी रुकन पार्लियामेंट अली खिजरियान जो है उन्होंने फिर एक नया बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम मुत्तहिदा अरब अमारात को हमसाया मुल्क के तौर पर नहीं बल्कि दुश्मन मुल्क के ठिकाने के तौर पर देखते हैं। और इसके साथ ही अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता को 25.8 अरब डॉलर के जो हथियार हैं वो देने का ऐलान किया है। आप सोचें कि सूरत हाल किस तरह करवट बदल रही है। और अगले हफ्ते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन का दौरा करने वाले हैं। उनकी कोशिश ये है कि उससे पहले ईरान के साथ जो अमन मुआहदा है वो हो जाए। लेकिन हमने जो 7 तारीख की डेट दी थी उसमें आप देखें कि बाकायदा ईरान ने हमला कर दिया जहाज़ों पे, अमेरिकी जहाज़ों पे, और अमेरिका ने 2 बंदरगाहों के ऊपर हमला किया और फिर यूएई पर ड्रोन हमले। ये आने वाला हफ्ता जो है, आगे वाला हफ्ता कितना क्रिटिकल होगा, किस तरह के मामला बनने वाले हैं, ये आज की इस खुसूसी वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए। मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, वेरी फेमस एनालिस्ट, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर। इन्हीं से जानते हैं कि अगले हफ्ते की क्या कैलकुलेशंस हैं। जी उसामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखें, ये जो 7 तारीख थी उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो एक्चुअल ये डेट थी ये पाकिस्तान इंडिया के लिए थी, और उसमें आपने सुना हवाओं में शोर मचा रहा, गश्तें वश्तें हुई, एयर पेट्रोल हुए, नाम लिए गए, ललकारे आए। उनके आर्मी चीफ को भी याद आया कि उन्होंने भी 12 के पता नहीं कितने जहाज जो है गिरा दिए हैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये तो सूरत हाल बनी रही। और लेकिन अपने हंगू में अटैक हुआ, बांग्लादेश पे ड्रोन मारा गया। एस्ट्रोलॉजिकली तो क्योंकि आपको आउटसाइडर उसको आप सिर्फ देखते हैं कि वो प्लैनेटरी पोजीशन जिसमें कोई भी दुश्मन बाहर की आपकी उसका अटैक को, लास्ट टाइम के अटैक को मैच करते हैं डेट्स में, और वो जो प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं उनकी रिजेम्बलेंस को मार्क करके बस बता देते हैं। बाकी 7 तारीख इनके लिए नहीं है, इनके लिए तो जो है ना 11 तक मामला चल ही रहे हैं। ये पानियों में जो जंग है ना ये 11 तक अपना पूरा जोर दिखाएगी। अभी तो आपने ये सिर्फ आपको पूरी फिल्टर्ड खबरें आ रही हैं। असल में आप खुद सोचे, अमेरिका क्लेम कर रहा है कि जी उन्होंने, ईरान ने पहले हमारे जहाज पे मारा है, फिर हमने जवाब दिया है, और फिर हमने 3 बंदरगाहों पे। ये वही मिनब का आपने नाम नहीं लिया, मिनब भी है जिस पर बच्चों के स्कूल पे हमला हुआ था, जहां से इब्तदा हुई थी। तो पोर्ट्स पे हमला, तीनों पोर्ट्स पे हमला है। ये इंडिकेशन है उस प्रेडिक्शन की जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि दिसंबर के बाद नई बंदरगाहें, नई टनल्स, नई समंदरी चीजें होने को जा रही हैं। और अभी से ही आप रुख देखें कि इस दफा स्पेसिफिकली उन्होंने 3 पोर्ट्स पे जवाब दिया, बात वहां को जा रही है। और अब आप देखेंगे कि ईरान वापस जब मारेगा तो दुबई की या यूएई की ओवरऑल पोर्ट्स को वो करेगा, डिसेबल करेगा, और इस तरीके से उनको वो जैसे कहते हैं नकारा किया जाएगा बंदरगाहों को, कि पीछे जो ब्लॉकेट करनी पड़ती है इधर जहाज ही ना लगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले हमने ये प्रोग्राम किया था इसमें बड़ी डिटेल से, और असल पकड़ने की बात ये थी कि देखें हमने अभी आपको कहा ही था कि अगला जो मरहला है दिसंबर से पहले पहले या तो ये पोर्ट्स ही नई बनानी पड़ेंगी, नई टनल, नए जमीनी रास्ते, मतलब समंदरी रास्ते, सॉरी, पानी के अंदर, और
ابھی سے ہی جو 3 دن کی آخری 3 خبروں کو ذرا کریں. دبئی پہ اٹیک کہاں ہوا جو سو کالڈ ایران نے کیا, حالانکہ ایران نے نہیں کیا, وہ اسرائیل نہیں مارا. فجیرہ پہ. فجیرہ کیا ہے؟ پورٹ. منی پورٹ, بندر عباس پورٹ. اب بھی یہ جو تیسری اس کی وہ تھی, وہ بھی پورٹ ہی تھی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پورٹس پہ حملے اس دفعہ شروع ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ بحری جہازوں کا جو اڈا ہے اسی کو ہی وہ ڈسیبل کر دو. اس حد تک جانے پہ معاملات آ گئے ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ 11 تک اس طرح کی خبروں میں مزید تیزی آ جائے گی. 11 تاریخ تک آپ لوگوں کو ایسی صورتحال دیکھنے کو ملے گی کہ مزید بندرگاہوں پہ اٹیک ہوں گے, اور ایران اور یو اے اچانک ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ خبر آئے گی ٹریگر ہوا اٹیکس. لیکن ٹرمپ اب یہی کہتا رہے گا سیز فائر ہے, جنگ بند ہے, کیونکہ اس کی مجبوری ہے کہ مارکیٹ فوراً اس کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہے, تو وہ کھل کے اس کو کر نہیں پا رہا. لیکن جو ایکچوئل سچویشن جدھر جا رہی ہے وہ بالکل ادھر ہی جا رہی ہے جہاں آپ کو بتائی گئی. بندرگاہیں شروع ہو گئی ہیں اٹیک ہونی پراپرلی, اور اب یہ دیکھیے گا کہ اس میں اضافہ, اور اس کا اینڈ یہ ہو سکتا ہے پاسبلی کہ بندرگاہیں ہی ختم ہو جائیں اور پھر نئے اڈے نئی چیزیں بنانی پڑیں. اور یہ جو اتنے بلینز کا مسالہ آیا ہے وہ چلنے کے لیے آیا نا. تو بس اللہ تعالیٰ انسانیت کو محفوظ رکھے, کیونکہ دیکھیں جون میں مجھے یہ سکون نظر آتا ہے. جون میں مطلب 2 جون سے آنورڈ مجھے ادھر سکون نظر آتا ہے. تو وہ سکون بنے گا تقریباً جب مارس ادھر سے نکل کے, ابھی تو ایریز میں آئے گا نا 11 کو, اس کے بعد ٹورس میں چلا جائے گا, پراپرلی انڈیا کے عوام کے گھر پہ آ جائے گا, پراپرلی انڈیا اور اس کی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اوور آل خطہ جو ہے مئی میں ایسا کچھ دیکھ لے گا کہ یہ ٹکے پڑے ہوں گے جون میں. مطلب اس کا نقشہ یہی بنتا ہے کہ مئی میں نہیں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا کسی بھی قسم کی سیز فائر کو, کسی بھی قسم کی جنگ بندی کو. یہ صرف اور صرف دھوکے ہیں. ایران پہ بڑے اٹیک کرنے ہی کرنے ہیں. ایران کا وجود اب اس مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ ہے. ان کی عیاشیاں, ان کے پیٹرو ڈالر معاہدے, امریکی دوستیاں. اب تو دیکھیں یو اے کیسے اسٹریٹجک پارٹنر بن کے سامنے آ گیا اسرائیل کا. یہ دیکھیں, یہ اگر آپ کی یہ جنگ نہ ہوتی, یہ نقاب کشائی کبھی ہونی نہیں تھی کھل کے, یہ بات چھپی رہنی تھی. تو یہ کئی لوگوں کو ایکسپوز کرنے آ رہا ہے یہ جو وقت ہے. تو مئی میں ایک اچھا خاصا جیسے کہتے ہیں کہ ابھی بھی یہ اٹیکس مزید ہوں گے. لیکن اب آپ لوگ اپنی کیفیت دیکھیں کہ آپ لوگوں کو کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے. 3 بندرگاہوں پہ اس نے اٹیک کر دیا ہے, اور اس کو کہا کیا جا رہا ہے خبر کا سٹائل چیک کریں, سیز فائر کی خلاف ورزی, اور 3 جگہوں پہ 3 بندرگاہوں پہ اٹیک. یار جہاز کے بدلے جہاز پہ مارو نا. 3 بندرگاہوں پہ اٹیک کر کے کہہ رہے سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی ہے. بس یہ سیز فائر چل رہا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے. مطلب آپ 3 بندرگاہوں پہ اٹیک کر کے کہتے ہیں نہیں سیز فائر تو چل ہی رہا ہے. تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کوئی ہے نا بننے والا. تو ایک طرف سے جنگ چلتی رہے گی, دوسری طرف سے ٹرمپ منہ سے یہی کہتا رہے گا معاہدہ ہو رہا ہے, پاکستان یہ پاکستان وہ, بس ابھی ختم. کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا جنگ کی سٹیٹمنٹ, نہ قانونی طور پہ اپنے ملک میں نہ اس میں. تو اب اس لیے وہ پھر کھل آگے بس خالی تڑیاں دے سکتا ہے کہ ہم نے 3 بندرگاہوں پہ مارا لیکن سیز فائر قائم ہے. اسامہ صاحب, امریکی صدر کا دورہ چین, آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے یہ مارچ میں 2026 میں ہونا تھا, ٹرمپ نے منسوخ کیا, اب پھر ہونے جانا ہے, اور ایران ان کا اہم ایجنڈا ہے ماہرین کے مطابق. کیا لگ رہا ہے کہ کتنے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں اس دورے کے؟ آپ کی کیا کیلکولیشن ہے؟ پہلا تو یہ کیلکولیشن ہے کہ یہ دورہ بھی منسوخ ہو جائے گا. دوسری ہے کہ اگر یہ ہو بھی گیا تو اس کے کوئی دور رس نتائج نہیں نکلنے لگے. تیسری یہ ہے کہ یہ کسی بھی صورت یہ جو بڑھتی ہوئی جنگ ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا.
آپ جو مرضی کر لیں, آپ لوگ مودے ہوں سدھے ہوں جو مرضی کر لیں, اس میں نئے ملک نئی کروٹیں اس نے لیتی رہنا, اس نے آگے بڑھنا. اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ خون اتنا بہہ چکا ہے اس دھرتی پہ کہ اب وہ ایک اگلے اس کو جیسے کہتے ہیں نا لے کے چھوڑے گا ساتھ. اور بہت بلڈ شیڈ ہوا ہے اس 2 سالوں کے اندر اس پورے ریجن میں. آپ لوگوں کو یہ عام ہی بات لگ رہی ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا بندہ ہے, اللہ نے بھیجا زمین پہ کہ جاب ہیں اور کوئی اس کو مار کے بھیج دے واپس. تو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. کیا آپ کے بھیجے ہوئے آفس بوائے کو یا کسی لڑکے کو کوئی ایسی واپس بھیج دے نا, اوکے, تو آپ کے دماغ یا آپ کی وہ دیکھیں کیفیت کیا ہوتی. اسی طرح آپ لوگ بڑا ایزی سمجھ رہے ہیں نا اس معاملے کو کہ آپ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو پیدا کیا آزاد اس زمین پہ جینے کے لیے اور ایک اپنی بندگی کے لیے, اور آپ اس کو مار مور کے واپس بھیج دیتے ہیں. آپ اس کا پیپر چھین لیتے ہیں, سمجھے, اللہ کا دیا ہوا پیپر. اسی لیے تو قتل کا بدلہ قتل تھا, اس کی کوئی اور سزا تھی ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں آپ لوگ صحیح سمجھ ہی نہیں پا رہے, اس کو بالکل نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھنے کے لیے اس میں ہولز ہیں, اس میں چالاکیاں ہیں, اس میں مکاریاں, لیکن اس نے آگے بڑھتے رہنا. اور ابھی بھی آپ کو 11 تک مزید بڑے حملوں کی خبریں آئیں گی, لیکن خبر اس انداز سے دی جائے گی کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہو. اسامہ صاحب ایک بڑی اہم خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی انپٹ بھی لیتا ہوں. یہ ہمارے دوست ہیں فرحان ملک, سما ٹی وی میں کام کرتے ہیں, یہ انٹرنیشنل جو خبریں ہیں اس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. انہوں نے ہندوستان ٹائمز کی جو ہے وہ ایک رپورٹ انہوں نے شیئر کی. انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے, اس طرح انڈیا اور متحدہ عرب امارات جو ہے انہوں نے 19 جنوری کو لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کرنے کے بعد 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ دفاعی تعاون کا معاہدہ قائم کرنے والے ہیں کہ اسی طرح کا. اور اس میں پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے. زرداری صاحب بھی گئے, آپ کو یاد ہوگا یو اے میں, انہوں نے پاکستان کو یو اے کو منانے کی بڑی کوشش کی کہ آپ دور نہ جائیں, آپ اس حد تک نہ جائیں, لیکن وہ شیخ زید بن نہان جو ہے وہ نہیں مانے. تو کیا لگ رہا ہے پھر یو اے کا مستقبل آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یو اے اب الائن ہو رہا ہے انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ. پاکستان تو بدنام ہے پہلے ہی, آپ کو پتا ہے اس طرح کے اسٹریٹجک جو ڈیپتھ میں کھیلے گئے جو مووز ہیں. امریکہ بڑے سا اس بات پہ جو ہے پیٹتا رہا ہے, شور کرتا رہا ہے سو کال. تو بس پھر اب اس نے تو بعد میں واضح کر دیا کہ یہ ہم پہلے ہی بتا چکے, یو اے انڈیا اسرائیل ایک نیکسس ہے. تو اس ٹائم سعودی ٹسل بھی ہے یو اے سے جو نظر آئی ہمیں, یمن میں نظر آئی, ابھی ان دنوں پچھلے دنوں اور سوڈان میں نظر آئی, اور کافی جگہوں پہ. تو سعودیہ کا ڈیفنس معاہدہ جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ یو اے کیوں کرے گا؟ پہلا تو یہ جسے لڑنا ہے, ٹھیک. دوسرا اسرائیل کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کھل کے سامنے آ گئی, تو پھر پاکستان سے وہ کس طریقے سے کرے گا؟ تیسرا انڈیا کے جب وہ کلوز چلا گیا تو پاکستان سے تو دور ہونا ہی تھا. پاکستان کے 2 کھلے دشمنوں کے ساتھ جب وہ معاہدوں میں جا رہا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ کس طریقے سے چلے گا, آپ یہ بتائیں لاشعوری طور پہ. تو اس نے سننا ہی نہیں تھا. اور یہ جو ان کو بنایا جا رہا ہے جی پاکستانیوں کو یو اے میں شیعہ نام پہ جی نکالا جا رہا ہے, اس طرح نہیں. پاکستانیوں کے لیے یو اے جب گوادر پورٹ بننی شروع ہوئی تھی اس کے بعد سے ہی ان کے لیے وہ ماحول نہیں رہے تھے. آج جب کرپٹ سیاستدانوں, ان کے فلیٹس, ان کی بلیک منی, جن کے ڈائریکٹ تعلقات ہیں, ان کے لیے ایک علیحدہ بات ہے, لیکن آگے ان کے لیے بھی یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب کہانی جو ہے نا وہ اپنے یو اے کی اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے, اور جس طریقے سے یہ بنا تھا اسی طریقے سے اب بریک ہو رہا ہے. اور اس کے بریک ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب یہ ایران سے دو بدو ہو جائے. اور اب ایران کو اگر یو اے سے لڑتا ہے
جنگ تو اسرائیل کی جنگ ہے، لڑی کہاں جائے گی؟ یو اے ای میں. یو اے ای بلی کا بکرا بن چکا ہے، کیونکہ ایران کو اس کو مارنے کے لیے دور سے میزائل پھینکنے پڑتے تھے جو وہ اہداف نہیں ہوتے. زمینی فوج کے لیے بھی سامنے ہونا، بالکل درمیان میں ایک آبنائے ہرمز اور دوسری سائڈ پہ یو اے ای سائڈ پہ ایران. تو اسرائیل کو ایک اڈا تو چاہیے، اور امریکی فوج اس وقت سب سے زیادہ یو اے ای میں موجود ہے، سالوں سے خالی ہو گئی ہے، موسٹلی اس نے اڈے چھوڑ دیے اور سب یو اے ای میں جھمگٹا لگا ہوا ہے. اس لیے ان کو یاد آئے گا کہ پاکستان کے ساتھ ہو جاتے، پرانے تعلقات تھے، اچھے مراسم تھے، اور بلکہ ہمارا تو خون بھی ہے اندر شامل تھوڑا بہت، اس لیے بھی وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ نہیں ہو رہے، کیونکہ پاکستانیوں کو ایک بڑی بیماری ہے، یہ پرائے کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اپنوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. یہ ان کا مسئلہ ہے ہمارا. آپ بہیو دیکھ لیں اگر کسی بھی آؤٹ سائڈ دا کنٹری کہیں بھی، تو پاکستانی کے ساتھ بڑا چھوٹا سا بہیو کرے گا، امریکی منہ بنا لے گا، اور گورا دیکھتے دلارے ایسے دانت نکالے گا، ایسا شریف ہو جائے گا بھی جیسے اس کی پھوپھی کا پتر یہ ہو. یہ آپ امریکہ میں بھی دیکھیں گے، یو کے میں بھی دیکھیں گے، یہ آپ عرب ممالک میں بھی دیکھیں گے. تو یہ جو آپ کو بتایا ہی تھا میں نے کہ ابو ظہبی والا جو ہے یہ اپنا ہی خون ہے. تو اس لیے یہ اس کا جو میٹر ہے وہ یہی ہے کہ یہ اوروں کے اندر گھسے گا، جا کے پاکستانیوں سے بھاگے گا. یہ ہمارے خون کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہے. اسی لیے تو ہم ورلڈ کے ساتھ دیکھیں، اسی لیے ہم ورلڈ میڈیوکر، ورلڈ میڈیٹر، ورلڈ سوری وہ کیا کہتے ہیں نیگوشیٹر، لوگوں کے لیے، سب کے لیے، جہاں انہی کے ہو جاتے ہیں لیکن اپنوں کے نہیں ہوتے. یہ ہمارا پرابلم ہے. تو یو اے ای نے غلط پتہ کھیل لیا ہے. پاکستانیوں کو چاہیے، بہت پہلے کہہ چکے تھے، اس جنگ سے پہلے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بھائی نمبر لگنے والا ہے، نکلو، ٹائم سے نکلو، لیکن نہیں، اب نکلو، ابھی بھی نہیں، ابھی بھی دل نہیں کر رہا، ابھی بھی دل نہیں کر رہا. ان کے فلیٹ نہیں بکنے جن کو جفے ڈال کے بیٹھے ہیں، لیکن ابھی بھی نہیں دل کر رہا. تو بہرحال یہ تو خیر جنگ اب سر پہ آ گئی ہے، اور یہ اچھی خاصی، ابھی یہ دیکھیے گا ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے اندر اچھا خاصا رسپانس آئے گا. یہ مئی اتنا ایزی نہیں ہے، خصوصاً مئی اگر مہینہ ہے تو یو اے ای کے لیے تو ضرور ہے نا، اور دنیا میں کسی کے لیے ہو یا نہ ہو. بہت شکریہ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.